अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 1418वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, इस्लाम को मिटाने, इस्लाम को ख़त्म करने, इस्लाम को बदनाम करने की साजिशें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से जारी है और वो सिलसिला आज तक चल रहा है। पहले ज़माने में इस्लाम के ख़िलाफ़, कुरान के ख़िलाफ़, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा के ख़िलाफ़ मज़ामीन लिखे जाते थे, किताबें लिखी जाती थी। अब हमारा जो ज़माना है ये सोशल मीडिया का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है। अब आपके आज क्या हो रहा है, ऐसी ही चीज़ें वो सोशल मीडिया पे चलाई जा रही है। अभी हमारे सामने एक नया मसला आया है बुल्ली बाई ऐप का। एक ऐप मुसलमानों की माँ बहनों के ख़िलाफ़ सिर्फ़ पर्दे को बदनाम करने के लिए, मुसलमानों की माँ बहनों को बदनाम करने के लिए एक ऐप बनाया गया। उसका नाम दिया गया बुल्ली बाई ऐप। और वो जो बुल्ली बाई ऐप है उसके ऊपर मुसलमानों की जो पर्दा नशीन ख़वातीन हैं और हमारी जो पर्दा नशीन माँ बहनें हैं उनकी बोलियां लगाई जा रही है। इसके ऊपर मेरा वीडियो ऑलरेडी चैनल पे मैंने अपलोड किया हूं। अगर आप लोगों को मौका रहे तो आप हमारे चैनल के ऊपर जाकर वो वीडियो ज़रूर देखना। उसमें आपको वो पूरी साजिश समझ में आएगी कि किस तरीक़े से वो साजिश रची गई और किस तरीक़े से हमारी जो पर्दा नशीन माँ बहनें हैं उनकी तस्वीरों को फ़ेसबुक से और इंस्टाग्राम से, जिसके ऊपर वो डालती है बड़ी खुशी के साथ, कहीं शादी के प्रोग्राम की तस्वीरें डाल रही है, कहीं गार्डन में गई है तो वहाँ की डाल रही है, कहीं पे अपने प्रोफाइल के ऊपर जो है वो तस्वीर लगा रही है। ये सारी तस्वीरों को वो जो बुल्ली बाई ऐप बनाने वाले थे उन्होंने ये सारे सोशल मीडिया से उसको डाउनलोड किया, वहाँ से उनकी सब तस्वीरों को निकाला और ये ऐप बनाकर वो मुसलमानों की बहन बेटियों की उसके ऊपर बोली लगा रहे थे कि ये आज तुम्हारी बुल्ली बाई है और इसकी आज की कीमत ये है और कौन इसके ऊपर कितनी कीमत देने वाला है। यानी इस तरह से मुसलमानों की पर्दा नशीन माँ बहनों को ज़लील व ख़ार करने के लिए ये हरकत की गई। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें सबसे अच्छी बात यह हुई कि महाराष्ट्र पुलिस ने फ़ौरन एक्शन लिया और कसूरवारों को गिरफ़्तार किया। बांद्रा कोर्ट ने उनको 10 दिन की जुडिशियल कस्टडी के अंदर भी भेज दिया हुआ है। लेकिन मोहतरम दोस्तों, हमारे लिए ये लम्हे फ़िक्रिया है मुसलमानों के लिए कि आज हमारे ख़िलाफ़ कैसी कैसी साजिशें हो रही है और इन साजिशों से हमने क्या सबक लेना चाहिए। ये एक साजिश नहीं है, अगर हम देखेंगे तो हर 8 दिन में कोई ना कोई नई साजिश आती है। ये बुल्ली बाई ऐप, उससे पहले पीछे थोड़ा जाकर देखेंगे तो धर्म संसद, जिसके अंदर इस्लाम और मुसलमानों की डायरेक्ट जड़ें काटने के लिए मशवरे और मीटिंग किए जा रहे थे, जहरीले उसके अंदर बयानात दिए गए। उससे और थोड़ा पीछे हम जाते हैं तो गुड़गांव के अंदर मुसलमान जो है मैदान में नमाज़ पढ़ रहे हैं, उनको वहाँ पे नमाज़ पढ़ने से रोका जा रहा है। फिर और उसके पीछे जाते हैं तो कुछ ना कुछ ये सारे सिलसिले चल रहे हैं। मुझे यहाँ पे मुसलमानों से सिर्फ़ और सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना है कि याद रखो, इन तमाम हालात से हमको सिर्फ़ ये सबक और दर्स मिलता है कि हमारे अंदर आपस में इत्तेहाद होना चाहिए। हमने एक दूसरे की जो फ़ुरूई बातें हैं उनको नज़रअंदाज करके इज्तिमाई मिल्लत के मफाद को सामने रखकर आपस में जोड़, आपस में इत्तेहाद, आपस में प्यार मोहब्बत और आपस में एक होने का हमने अज़्म इरादा करना चाहिए। मुझे अफ़सोस इसलिए होता है, मुझे अफ़सोस इसलिए होता है, मैं जब देखता हूँ यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोग वीडियोस बनाकर आपस में किसी को किसी जमात से बुग़्ज़ है तो वो उस जमात का ऑपरेशन करने में लगा हुआ है, यानी अपनी भड़ास निकालने के लिए। किसी का किसी जमात के किसी फ़र्द से लड़ाई झगड़े हो गए, अब पूरी जमात को टारगेट बना के, यानी उसने मकसद ही बना लिया अपना कि मेरी ज़िंदगी का मकसद ही ये है इस जमात को बदनाम करना, इस जमात के काम करने वालों को ज़लील करना
اور اس جماعت کو ٹارگٹ کرنا، چاہے جماعت کوئی بھی رہو، فرقہ کوئی بھی رہو، نظریہ کوئی بھی رہو، بس ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں، ایک دوسرے کو ذلیل کرنے میں، بس اسی کے اندر ہماری انرجی خرچ ہو رہی ہے۔ اور اس کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ اس کا فائدہ باطل اٹھا رہا ہے۔ ان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس قوم کے اندر اگر خود آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے والے لوگ موجود ہیں، ایک دوسرے کو ذلیل کرنے والے لوگ موجود ہیں، جس قوم کے اندر اتنے مسلک ہے، اتنی جماعتیں ہیں، اتنے فرقے ہیں، حالانکہ میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں، آپ کسی بھی مسلک کے رہو، آپ کو پوری آزادی ہے۔ بھارت جو ہے نا بھائی، ایک ڈیموکریسی ہے، دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہمارا بھارت دیش ہے۔ یہاں ہر ایک کو پورا فریڈم ہے، پوری آزادی ہے۔ آپ جس مسلک پہ عمل کرنا چاہتے ہو اس پہ عمل کر سکتے ہو، جس مذہب پہ عمل کرنا چاہتے ہو۔ ہم نے اپنے مسلک پہ پورے مضبوطی کے ساتھ عمل کرنا چاہیے، لیکن دوسرے کے مسلک میں انٹرفیئر کرنا یہ غلط ہے۔ میں ہمیشہ یہی بولتا ہوں، یہی آپس میں توڑ کا ذریعہ بنتی ہے۔ بھئی آپ اپنا کام کرو، کام کرنے کی بہت ساری چیزیں، جیسے میں نے ابھی بتایا، قوم کے لیے آپ کتنے کام کر سکتے ہو۔ مسلمانوں کے سامنے ایک مسئلہ ہے، اگر ہم اپنے بستیوں میں دیکھیں گے تو نشہ عام ہو چکا ہے۔ 11 12 سال کے لڑکے جو ہے وہ نشہ کر رہے ہیں آج کے زمانے میں۔ اگر آپ کو کام کرنا ہے، نشہ مکتی کے لیے کام کرو کہ بھئی ہمارے قوم کے جو بچے ہیں ہم ان کو نشے سے کیسے بچائے اور بچوں کو جو ہے نشے سے کیسے دور رکھا جائے، یہ ہمارے لیے ایک کرنے کا کام ہے یہ۔ پھر دوسرا کام، ہمارے قوم کی بہت ساری جو بہن بیٹیاں ہیں، ان کو اسلامی تعلیمات نہیں ملنے کی وجہ سے، ان کی صحیح رہبری رہنمائی نہیں ہونے کی وجہ سے غیروں کے نرغے میں وہ جا رہی ہے۔ ہم روزانہ دیکھتے ہیں اس طرح کی خبریں، اس طرح کے میسیجز، اور ہم تو گراؤنڈ لیول پہ اس تعلق سے کام کرتے ہیں، تو مجھے یہ ساری چیزیں اچھی طرح سے پتہ ہے۔ افسوس ہوتا ہے مجھے، افسوس یہ ساری چیزیں دیکھ کر کہ ایک طرف تو ہمارے سامنے یہ مسائل ہے، اور دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد ہی بنا لیے، یہ جماعت بدعت ہے، یہ جماعت کا یہ کام بدعت ہے، وہ جماعت کا وہ کام بدعت ہے، وہ ایسا ہے، وہ قرآن سے ثابت نہیں ہے، وہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ارے بھائی، وہ جماعت کم سے کم وہ جماعت یعنی جیسے دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت ہے، ارے بھائی کم سے کم کچھ پازیٹیو کام تو کر رہی ہے نا۔ اچھائی برائی اگر ہم دیکھیں گے ہر شعبے کے اندر آپ کو ملیں گی، اور وہ کون کرتے ہیں؟ وہ کرنے والے جو افراد ہوتے ہیں وہ ان کی غلطیاں ہوتی ہے، لیکن اصلاح کا یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ انہی کو ٹارگٹ بنا کے اپنی قوم کے اندر ان کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کرو اور لوگوں کو گمراہ کرو اور لوگوں کو بھڑکاؤ، ان کے خلاف ورغلاؤ، اور لوگوں کو، یعنی ہمارا جو آج حق ہے، حق دیکھو آج کتنے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم کو حق اور باطل دونوں کے درمیان کا فرق بھی پتہ نہیں ہے کہ باطل کیا ہے اور حق کیا ہے۔ آج ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ میں حق کے اوپر ہوں اور یہ باطل ہے۔ یہ جو لوگ جو ہے اس طرح سے، کوئی بھی فرقہ رہو، کوئی بھی جماعت رہو، کوئی بھی نظریہ رہو، اگر وہ اپنے اعتبار سے اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں تو ہم کو لگ رہا ہے کہ نہیں وہ باطل ہے اور میں حق ہوں، حالانکہ یہ ایسے لوگوں کو میں جو ہے نا بے وقوف سمجھتا ہوں اور دین سے ایک دم لاشعور سمجھتا ہوں اور ایک دم سطحی علم رکھنے والا سمجھتا ہوں کہ بے وقوفوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ تمہارے لیے سب سے بڑا باطل وہ ہے جس نے مشورہ کیا، تمہاری جڑوں کو ہی ختم کرنے کا ان کا مشورہ چل رہا ہے۔ تمہارا میدانوں میں نماز پڑھنا بھی ان کو پسند نہیں ہے، جو تمہاری بہن بیٹیوں کی نیلامی کر رہا ہے آن لائن۔ مگر بے وقوفوں کو اتنا شعور ہی نہیں ہے نا، عقل ہی نہیں ہے ان کو، وہ تو بس آپس کی دشمنی کے اندر، کہ آپس کی دشمنی ہے، آپس میں حسد ہے، آپس میں جلن ہے، تو یہ اس کو چھوٹا دکھانے کے پیچھے پوری انرجی خرچ کر رہا ہے، وہ اس کو چھوٹا دکھانے پہ پوری انرجی، پوری طاقت ایک دوسرے کی ٹانگ کاٹنے میں لگ رہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کیونکہ میں حق پہ ہوں، یہ باطل پہ ہے۔ یہ پرابلم ہے آج کے زمانے کے مسلمانوں کا، اور صرف آج کے زمانے کے نہیں، تاریخ اٹھا کر دیکھو آپ، تاریخ اگر آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں گے تو ہم کو یہ ملے گا
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا کارنامہ یہی تھا، الگ الگ قبیلے کے لوگوں کو، الگ الگ برادریوں کے لوگوں کو، الگ الگ نظریات کے لوگوں کو آپ نے اپنے ساتھ لے کر چلے۔ اور اللہ کے نبی کے بعد بھی خلفائے راشدین کا جو زمانہ تھا، ماشاءاللہ جب تمام طبقات کو ساتھ میں لے کر خلفائے راشدین کے زمانے میں چلتے رہے، تو اس کے بعد میں کیا ہوا کہ اسلام کی جو سرحدیں تھی وہ یورپ تک آج بھی اگر ہم دیکھیں گے نا تو یورپ کے اندر جو جنوب مشرقی یورپ کے کم سے کم 15 سے 20 ملک ایسے ہیں جہاں پہ آج بھی مسلمانوں کی جو آبادی ہے وہ 20, 25, 30%، کچھ ملکوں میں 80% تک مسلمانوں کی آبادی ہے۔ یہ سب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہاں تک اسلام پہنچ چکا تھا۔ یہ ہے ہماری تاریخ۔ اور چائنا تک، ادھر مشرق میں اگر ہم دیکھیں گے ایشیا کے اندر تو، اور افریقہ تو پورا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی اسلام کے زیر تسلط آ چکا تھا۔ لیکن اس کے بعد کے ادوار کو اگر ہم دیکھیں گے، جب آپس میں مناظرے ہونے لگے، لڑائی جھگڑے ہونے لگے، تیری میری ہونے لگی، خلافت بنو امیہ کا زمانہ آیا، کچھ انتشار کا زمانہ تھا، پھر عباسیوں کی خلافت آ گئی، پھر اس کے بعد ایک زمانہ ایسا آیا کہ بغداد کے اندر مناظرے ہوتے تھے، مناظرے یعنی تاتاریوں نے جو بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ تو کتابوں کے اندر یہ ملتا ہے کہ پہلے انہوں نے ریسرچ کیا کہ بھئی مسلمانوں کی طاقت کتنی ہے دیکھو۔ انہوں نے آ کے دیکھے کہ بغداد کے اندر تو چوراہوں کے اوپر جو ہے مناظرے چل رہے ہیں، ادھر ایک صاحب ہے، دوسری طرف وہ، اور بس فروعات کے اندر بحث و مباحثے ہو رہے ہیں، یہ بدعت ہے اور یہ خلاف سنت ہے، پھر وہ جواب دے رہا ہے کہ وہ بدعت ہے اور وہ خلاف سنت ہے۔ تاتاریوں نے بولے یار یہ تو خود آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہو، ان کو تو ختم کرنے کے لیے ہم کو زیادہ محنت کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جب انہوں نے بغداد کے اوپر حملہ کیا، اس کے بعد میں مسلمانوں کے سروں سے منارے بنائے، انہوں نے مسلمانوں کی نعشوں سے دریائے دجلہ کو پوری طرح سے بھر دیا، اور اس کے اوپر پل بنائے انہوں نے گھوڑے دوڑانے کے لیے، اور جو وقت کے بادشاہ تھے اس کی جو کرسی تھی وہاں سے کھینچ کے نکالے تاتاریوں نے۔ اسی لیے یہ سارے حالات جب آئے، اور جب اس طرح سے جو ہے خود یعنی اسلام کو ہی جڑ سے ختم کرنے کے لیے تاتاریوں نے جو پوری طرح سے جو اٹیک اور جو حملہ کیا، اس کے بعد میں حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے تمام جو فرقے اور تمام جو جماعتیں اور تمام مسالک کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کے لیے اعلان کر دیا کہ ہم اہل قبلہ میں سے کسی کی بھی مخالفت نہیں کریں گے۔ آپ کو یہ سارے ڈیٹیلز جو ہے نا، علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے، ابھی میں اس کا نام بھول رہا ہوں، اسی طرح سے علامہ کمال الدین دمیری رحمۃ اللہ علیہ کی حیات الحیوان ہے، اسی طرح سے اور بھی تاریخ کی اگر آپ پرانی کتابیں اٹھا کر دیکھو گے، آپ کو یہ ساری تفاصیل ملے گی کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اعلان کیا، ہم اہل قبلہ میں سے کسی کی مخالفت نہیں کریں گے، یعنی جو بھی کعبۃ اللہ کو اپنا قبلہ مانتا ہے، پھر چاہے اس کا نظریہ کیسا بھی ہو، اس کے خیالات کیسے بھی ہو، پھر وہ کیا کر رہا ہے، اس سے ہم کو کچھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن اگر وہ قبلے کو، بیت اللہ کو اپنا قبلہ مانتا ہے، بس ہمارے نزدیک وہ صاحب ایمان ہے۔ ایسا انہوں نے اس زمانے کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کے لیے کیا۔ اور اس کے بعد کے زمانوں میں بھی اگر ہم اسپین کی تاریخ دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جس ملک پہ 1000 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی تھی، وہ کیوں مسلمانوں کے ہاتھوں سے گیا؟ یہی آپس کے مناظرے، زلزلہ۔ تو دوسرے صاحب نے وہ زلزلہ کا جواب دینے کے لیے ایک دوسری کتاب لکھ دی ہے، بولے زلزلہ در زلزلہ۔ پھر انہوں نے اس کا جواب لکھی ہے زلزلہ در زلزلہ در زلزلہ۔ یہ حال ہے ہمارا، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو یہ پرابلم ہے، جو قوم بے شعور ہوتی ہے، جن کے پاس میں علم نہیں ہوتا ہے، جو سطحی علم رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو وہ بڑے مقاصد سے ہٹ کر فالتو چیزوں میں اپنی انرجی برباد کرتے رہتے ہیں۔ اور یہی آج کے زمانے میں خطیبوں کا
بیان کرنے والوں کا ایک بہت بڑا طبقہ کر رہا ہے، جو بنیادی کرنے کے کام ہے وہ نہیں کرنے کی وجہ سے ہمارے خلاف میں دھرم سنسد ہو رہی ہے، ہمارے خلاف میں بلی بائی ایپ بنایا جا رہا ہے، جس میں قوم کی بہن بیٹیوں کی نیلامی ہو رہی ہے، اور یہ یہاں پہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگے ہیں، یہ بدعت ہے، یہ خرافات ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے۔ جو قوم اس طرح کی حرکتیں کرتی رہے گی، ابھی تو ہم ذلت کے، یعنی جو ہمارا آج جو ہم اس ملک میں ذلت کے جس دہانے پہ پہنچے ہوئے ہیں، آگے اللہ ہی مالک ہے، اگر ایسے خطیب اور ایسے لوگ اگر قوم کے اندر موجود رہیں گے، یہ قوم کا بیڑا غرق کریں گے۔ اللہ ان کے فتنے سے امت کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔